रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व कलामिल कदीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने पिछली नशिस्त में आपको बताया था कि ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान। खालिक़ कायनात ने कुरान में ये फरमाया, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया धोखे का सामान है और हम इस दुनिया में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों धोखे खा जाते हैं। कुछ धोखे छोटे छोटे हैं और कुछ धोखे बहुत बड़े हैं जो हम खाए हुए हैं। मैं आपके सामने आज सबसे बड़ा धोखा जो मुसलमान होने के नाते हम खाए हुए हैं और जिसकी वजह से हमारा किरदार, हमारा अमल, आज दुनिया उस पर उंगलियां उठा रही है, गैर मुस्लिम उंगलियां उठा रहे हैं। क्या दीन इस्लाम के मानने वालों का किरदार ऐसा होता है? उसकी एक बड़ी वजह क्या है वो मैं आपके सामने आज रखूंगा। ये सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि इस्लाम के अंदर तौहीद का अकीदा सबसे आला, सबसे अव्वल, सबसे बुनियादी अकीदा है। फिर रसालत, ये दो अकीदे बुनियादी अकायद हैं और बहुत सारे अकायद की बातें हैं, लेकिन जब तक अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं होगा इंसान का अमल दुरुस्त नहीं हो सकता। जब ईमान दुरुस्त होगा, सही होगा, अकीदा सही होगा, इंसान का किरदार अच्छा होगा। सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 108 है, एक बड़ा जबरदस्त जुमला है, यस्तखफून मिनन नास वला यस्तखफून मिनल्लाह व हुवा मअहुम। अल्लाह फरमाता है कि ये लोग इंसानों से छुपते हैं, लोगों से छुपते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपते। अल्लाह उनके साथ है। तौहीद के बहुत अकायद हैं। मेरा और आपका यह अकीदा है कि खालिक़ कायनात हमारे साथ है। वो फरमाता है वह मअकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहां भी होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। और खुद रब फरमा रहा है कि लोगों से तो छुपते हो और मुझसे छुप सकते ही नहीं हो, गोया तुम मुझसे छुपते नहीं हो। अगर हम दुनिया से हटकर, लोगों से बचकर किसी कोने में, किसी कमरे में ये समझ रहे हैं कि हम यहां गुनाह कर लें, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो क्या हमारा अकीदा ये इजाजत देता है कि जिस रब का हमने कलमा पढ़ा है वो हमारे साथ है? कोई बच्चा भी मौजूद हो ना, बच्चा भी, तो बंदा वहां भी गुनाह करने से पहले सोचेगा कि ये लड़का मुझे देख रहा है, क्यों ना वो मासूम हो, उसे फिर भी वो हया करेगा। तो फिर अफसोस है उस इंसान पर कि जो बच्चे की मौजूदगी में तो हया करता है गुनाह करने से, लेकिन खालिक और मालिक होते हुए वो गुनाह कर लेता है। कितना बड़ा धोखा हम खाए हुए हैं कि कोई नहीं देख रहा। अरे भूल गए जिस रब का कलमा पड़ा है वो रब देख रहा है। वहुवा मअकुम, अल्लाह फरमाता है कि मैं हर जगह मौजूद हूं अपनी। लेकिन एक मसला याद रख ले, अल्लाह के होने का, अल्लाह की मौजूदगी का, कि वो अपनी कुदरत और इल्म के साथ मौजूद है। वहुवा बिकुल्लि शैइन मुहीत, वो हर चीज को मुहीत है।
اللہ کے ہونے کا جب تک استقصار نہیں ہوگا. یہ استقصار ایک جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہونے کا عقیدہ انتہائی پختہ ہو، اس پر ایقان ہو، کامل یقین ہو. یہ بنیادی عقیدہ ہے اللہ کے ہونے کا. اور اس کا استقرار کا مطلب کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ یوں سمجھے کہ پانی میں بندہ ڈبکی مارے تو کیا اس کو کوئی شک ہوتا ہے پانی کے ہونے کا کہ پانی ہے یا نہیں؟ جبکہ وہ پانی کے اندر ہے خود، تو جتنا پانی کے ہونے کا اس کو یقین ہوگا، خالق کائنات کے ہونے کا اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے. یا میں اس تار کو پکڑ رہا ہوں، اس تار کے میرے ہاتھ میں ہونے کا مجھے جتنا یقین ہے، اللہ کے ہونے کا یقین اس سے زیادہ ہونا چاہیے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہو جائے تو پھر ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ حضور فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، ایمان کی ایک اور علامت ہے حیا، اور سب سے زیادہ اللہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. یہ بھی حضور نے حدیث میں فرمایا، سب سے زیادہ رب ہمارا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. اور حضور نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یوں ملے ہوئی ہیں، حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. دیکھ لیں آپ یورپین کنٹری میں جہاں ایمان نہیں ہے وہاں حیا نہیں ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ حیا ہے، اس لیے اس کچھ شرم و حیا کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا معاشرہ ویسا نہیں ہے جیسا امریکہ اور یورپ میں ہے. وہ فحاشی جو وہاں پر ہے یہ اس ایمان کی وجہ سے ہے. اگر ایمان کمال کو پہنچ جائے تو الحمدللہ پھر حیا بھی مکمل ہو جائے. پھر ہم گناہ کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچیں کہ میں رب کے ہوتے ہوئے یہ گناہ کروں، اس کی نافرمانی کروں. اور پھر مزے کی ایک اور بات کہ ایک اور کتنا بڑا دھوکہ کھایا ہوا ہے. آپ اگر پڑوسی کے گھر جائیں تو کہیں کہ ذرا چھری دے دیجیے گا، میں نے آلو کاٹنے ہیں. وہ چھری آپ کے ہاتھ میں دے اور اگر وہی چھری آپ اس پڑوسی پر استعمال کریں، اس کے پیٹ میں مار دیں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. جس نے آپ کو ایک چیز دی استعمال کی، آپ اس کو اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ایک میں نے ادنا سی مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. میرے دوستو یہ زبان کس نے دی ہے؟ خالق کائنات نے. یہ آنکھ کس نے دی ہے؟ یہ کان کس نے دی ہیں؟ یہ ہاتھ پاؤں کس نے دی ہیں؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ ان اعزاز سے کرتے ہیں، یا زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان پاؤں سے چل کے گناہ کی جگہ جاتے ہیں، ان ہاتھوں سے حرام کماتے ہیں، ان ہاتھوں سے ظلم کرتے ہیں، آنکھوں سے برائی کرتے ہیں، کان سے جو ہے بری چیزیں سنتے ہیں. یہ کس نے دی ہیں نعمتیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ کھائے ہوئی ہیں. ادنا سے ادنا انسان، چھوٹی سی چھوٹی سوچ رکھنے والا بھی اگر اس پر غور کرے تو وہ شرم کے مارے منہ اٹھا کر نہ چلے کہ جس رب نے یہ زبان دی ہے میں اس کو اس کے حکم کے خلاف استعمال کروں، اسی کے نافرمانی کروں. لعنت اللہ علی الکاذبین اس نے فرمایا، اور میں رات دن جھوٹ بولوں. زنا سے بڑا گناہ غیبت، اور میں وہ غیبت کرتا رہوں جگہ جگہ. کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے. اور میں چغلی کھاتا رہوں. دو منہ ہوں گے چغلی کھانے والے کے قیامت کے دن. اچھا لگے گا؟ کیا منہ دکھا سکے گا کسی کو؟ میں ان ہاتھوں سے حرام کھاؤں کہ اگر ایک ٹکا بھی کھا لیا تو فقہا نے کہا کہ 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی.
حضور نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک نہ نماز قبول نہ دعا قبول. قیامت کے دن وہ آدمی پکڑے گا، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے ساری دن کی عبادت دے تو میں جو ہے 5 روپے یا 10 روپے معاف کروں گا. اگر کسی کا حق کھا لیا ہے کیا جواب ہوگا؟ اگر وہ ساری زندگی کی باتیں لے گیا، وہاں ٹکا نہیں چلے گا، پیسہ نہیں چلے گا، وہاں عبادات چلیں گی، نیکیاں چلیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی کتنا بڑا دھوکہ ہے. موضوع تکلم یہ تھا کہ اللہ کے ہونے کا عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے میری شاہ رگ سے قریب ہے، میں بالکل گھرا ہوا ہوں اس ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی قدرت کے اندر، اس کے علم کے اندر، اور میں نے مطاعت رہنا ہے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء نے زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ذکر کیا، دونوں میں سے کوئی تھے. ایک شخص مرید ہونے آیا، مرید کیا اور دوسرے دن اس کو خلافت دے دی. وہ جو سالوں سے مرید صاحب بیٹھے ہوئے تھے بیعت کر کے اور خلافت کی امید رکھ بیٹھے تھے، خلافت نہیں ملی تھی، انہوں نے اعتراض کیا حضرت ہم سال ہو گئے آپ کی خدمت کر رہے ہیں رات دن، یہ آدمی کل آیا اور آج اس کو خلافت مل گئی. فرمایا میں اس کا جواب تم کو دوں گا. چند دن گزرے، جب وہ بھول گئے نا معاملہ، آپ نے سب کو اکٹھا کیا، جس کو خلافت دی تھی وہ بھی موجود ہے، دوسرے بھی موجود ہیں، جتنے لوگ تھے اتنے مرغے منگوائے. فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ اور ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو ذبح کر کے میرے پاس لے آئے، لیکن ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. جلدی لاؤ. بھاگے ادھر ادھر، کوئی کمرے میں گھس گیا، کوئی ٹوائلٹ میں گھس گیا کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. سارے مرغے ذبح کر کے لے آئے اور جس کو خلافت دی تھی نا وہ زندہ مرغا واپس لے آئے. وہ جو دوسرے تھے نا انہوں نے کہا اب کام بن گیا، اب اس کی خلافت واپس لے لی جائے گی. اس نے پیر صاحب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، یہ واپس ایسے ہی آ گیا ہے، ہم تو ذبح کر کے لے آئے. جب پیش ہوئے تب پیر صاحب نے پوچھا ہاں بھائی آپ کیوں ذبح کر کے نہیں لائیے؟ سارے ذبح کر کے لے آئے. اور میں حضرت صاحب آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. میں جہاں بھی کیا میرا رب وہاں موجود تھا، میرا خالق دیکھ رہا تھا. ایسی کوئی جگہ نہیں کائنات کے اندر کہ جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو. تو میں کیسے ذبح کر کے لاتا؟ وہ شرط ہی پوری نہیں تھی آپ نے جو حکم کیا تھا. آپ نے تمام مریدوں کو کہا دیکھ لیا اس کی توحید کامل ہے، یہ توحید پر پختہ ہے، اللہ کے ہونے کا یقین اس کو ہے. تمہیں اب تک سال ہو گئے اللہ کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے. تم مرغے ذبح کر کے لے آئے، اپنے طور پر سمجھ رہے ہو کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹی سے بیٹا بکریوں کا دودھ دو لیا نکال لیا؟ ہاں امی جان نکال لیے، لیکن آج بکریوں نے دودھ بہت کم دیا، شاید ایسی جگہ چر کے آئی ہیں جہاں گھاس نہیں تھا یا کم تھا. ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا دودھ میں پانی ملا دینا. لڑکی نے کہا امی جان آپ کو پتا ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملانا یہ بہت زیادتی ہے اور گناہ ہے اور کوئی بھی یہ کام نہ کرے. ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بچی نے کہا امی جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے، یہ کام میں نہیں کروں گی. امیر المومنین عمر فاروق نے اپنے خادم کو کہا کہ اس مکان پر نشان لگا دو. نشان لگا دیا. دوسرے دن امیر المومنین نے بندہ بھیجا کہ معلوم کرو یہ کس کا گھر ہے اور وہ لڑکی کون ہے. معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے یتیمی میں پروان چڑھی ہے، جوان ہو گئی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا. کیسی بچی
کہ جس کو اللہ کے ہونے کا اتنا ایقان اور یقین ہے، اتنی توحید اس کی مکمل ہے، اور اسی لڑکی کے پیٹ سے ہونے والی اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز ہوئی ہیں جو 5ویں خلیفہ کہلاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، سفر پہ جا رہے تھے، کھانا اپنے پاس تھا، ایک جگہ دیکھا کہ پانی بھی ہے، تالاب بھی ہے، اور ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، اس کو بلایا اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا روزہ ہے، رمضان نہیں تھا، میرا روزہ ہے۔ اس کی باتیں سنی، کہنے لگے مجھے بہت متقی لگا، تو میں نے کہا اس کے تقوی کا امتحان کرو۔ تو کہنے لگے کہ ابھی افطاری کا ٹائم آنے والا ہے، ایسا کرو آج ایک بکری ذبح کرو، تم بھی کھانا میں بھی کھاؤں گا، اور میں اس کے آپ کو پیسے دے دوں گا، تیرے استعمال میں آ جائیں گے۔ اس نے کہا جی بکریاں میری نہیں ہیں، میں چروایا ہوں، میں ان کو چراتا ہوں، اس کا مجھے معاوضہ ملتا ہے مواد۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں تو اس کے امتحان کے لیے کر رہا تھا کہ اس کا تقویٰ کتنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مالک تھوڑا ہی دیکھ رہا ہے، اس کو ذبح کر دو، کھا پی لیتے ہیں، اور پھر جس طرح کیونکہ یہ طبقہ جو ہے نا بکریاں چلانے والا، لامحالہ میجارٹی بیچاری ان پڑھ ہوتی ہے، آپ یہاں اپنے ہاں سے حساب لگا لیں، پاکستان کے اندر انٹیریئر کے اندر چلے جائیں، وہ لوگ کہاں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے تو پھر بکریاں نہیں چلاتے، لیکن اندازہ لگائیں اس کا عقیدہ۔ آپ نے کہا کہ اس کا مالک تھوڑا ہی دیکھ رہا ہے، تو اس بکریاں چلانے والے نے کہا محترم اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو مالک کا خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہونے کا اگر یقین ہو جائے پختہ، تو پھر انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، پھر انسان کا کردار اتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ شاید قیامت کے دن کامیابی ہو جائے۔ یہ گناہ سے بچنے کا بہت اعلیٰ نسخہ ہے کہ اللہ کے ہونے کا کامل یقین ہو جائے۔ کتنا بڑے افسوس کی بات ہے، ماں پاس ہو، بیٹی پاس ہو، بڑی بہن پاس ہو، بھائی پاس ہو، بزرگ پاس ہو، تو ہم گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے، حیا کریں گے کہ میں کیسے گناہ کا ارتکاب کروں، لیکن خالق اور مالک کے ہوتے ہوئے ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم ساری زندگی دھوکے میں ہیں، ابھی مالک کے ہونے کا ہمیں یقین ہی نہیں آیا۔ جس کا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہونے کا ایقان اور یقین نصیب کرے۔ جس طرح یہ نصیب ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، اور اس بات کو یاد رکھیے گا، اس کو دل کے اندر دہراتے رہیے گا کہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور خود وہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری چاہ رکھتے بھی قریب ہوں، اور وہاں تم ہے نا وہاں کر تم جہاں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، جب 2 ہوتے ہو میں 3 تیسرا ہوتا ہوں، جب 3 ہوتے ہو میں چوتھا ہوتا ہوں۔ تو رب کے ہوتے ہوئے یہ میں کام کروں، اللہ کی عزت کی قسم زندگی کا لطف آ جائے گا جب اللہ کے ہونے کا ایقان اور یقین نصیب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ دولت عظمی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔